औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अली तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात मोहतरम, खुदा नबी ज़ल की मुनज़्ज़ा किताब कुरान पाक से जो आया वाफिदा है तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें इरशाद हो रहा है कि मेरे दीन का नाम इस्लाम है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम जो है वो मेरा दीन है। देखिए, अदियान पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह ने किसी और दीन को अपना दीन नहीं कहा, इसको अपना दीन कहा है। इस्लाम को इसलिए दीन कहा है कि ये अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह ने इसको दीन कहा है, ये मेरा दीन है। यानी अल्लाह का एक दीन है और उस दीन का नाम है इस्लाम। और ये है कब से? ये समझ लीजिए कि चूँकि अल्लाह का दीन है तो जब से अल्लाह है तब से ये दीन है। और वो अल्लाह कब से है ये तो अव्वल मखलूक भी नहीं जानती कि वो कब से है, क्योंकि वो भी मखलूक है जिनके अल्लाह ने इसलिए खल किया कि उनको देखा जाए और अल्लाह को पहचाना जाए। उस मखलूक ने को भी नहीं पता कि अल्लाह कब से है, बस कब था। और अल्लाह फिर आप ही फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने तुझसे ही पहचाना। यानी हमें देखने की, तुझे पहचानने के लिए शम्स व कमर की ज़रूरत नहीं थी, दिन और रात की ज़रूरत नहीं थी, किसी माहौल की ज़रूरत नहीं थी, किसी मौज़े की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ तुझसे ही पहचाना है। और कायनात की वाहिद हस्ती हैं जो ये दावा कर रही हैं, और कोई ऐसे दावा नहीं कर सकती। तो सामीन कलाम, बड़ी गौर तरह बात अल्लाह फरमा रहा है, मेरे दीन का नाम इस्लाम है। और ये इस्लाम जो दीन है, इस दीन में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दीन के अपने महीने हैं इस्लाम के, वरना सन ईस्वी तक उससे पहले और देसी और ये हिंदुआना सारे तरीके महीने रात राइज थे। लेकिन इस्लाम ने अपना दीन का जो अल्लाह ने दीन बताया उसमें महीने बनाए गए, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमाद सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज। ये 12 महीने हैं जो इस्लाम के हैं और उनके डिपेंड करते हैं चाँद पे। यानी चाँद निकलता है तो पता चलता है कि आज फला महीना शुरू हो गया है। और साथ साथ उस महीने के हमें मालूम हो जाता है कि इस महीने के ख़वास क्या हैं, इस महीने में इबादतें क्या हैं, इस महीने में क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये 3 महीने तो बड़े हैं महीना शरीयत में, एक रजब और एक शाबान, एक रमज़ान। ये 3 महीने ऐसे हैं जो बड़े मोतबर महीने हैं। और आप अगर इस पर गौर करेंगे तो जितनी भी हमारी अजीम हस्ती है उन सब का आमद जो है इन्हीं अयाम में है। और अगर आप ये देखेंगे गौर से कि हमारे इसको रजब को रजबुल मुरज्जब कहा जाता है। हम रजब के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, बाकी माँ अपनी नौयत के हैं, उनकी फिर जब कभी मौका होगा उनके हिसाब से आपसे बात होगी। आज रजब की बात हो रही है, रजबुल मुरज्जब कहते हैं, यानी बुलंद तरीन महीना। जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान मेरा महीना है। तो बड़ी आपको इसमें गुफ्तगू में मुज़ाकराना बात भी कह दूँ कि अल्लाह ने कहा कि रमज़ान मेरा है, तूने फरमाया शाबान मेरा है। तो मौला अली ने देखा गौर से, तो कहा ये रजब ये तेरा है। ये ऐसा तेरा कहा कि तेरा रजब ही को मौला कायनात दुनिया में आपका आमद हुई। और कायनात ने देखा कि फातिमा बिन्त असद की गोद में खाने काबा से अल्लाह का वो नुमाइंदा आया है जो नबी का गवाह है। समझिए, पहली ही इसकी इमाम की विलादत से शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसमें जो विलादत है वो है जनाब मौला मुत्तकियान अली बिन अबी तालिब। हर इमाम अपनी जगह अफजल है, जैसे भी इमाम अली की बात हो रही थी, इस तरह कुछ शहादतें भी हैं इसमें। हर इमाम जो है मासूम है और वो अल्लाह का नुमाइंदा है, लेकिन इन हर इमाम का जो इमाम है वो मौला कायनात की ज़ात है, आप सबके इमाम हैं। तो आप इसमें रजब में पैदा हुए। और फिर इसमें साथ साथ ये भी है कि रजब में महराज भी हुई। 27 की जो रजब की रात है ना, यानी 26 का दिन गुजार के जो शब आती है, 27 की शब को शब महराज है। उसमें हजूर जो है तशरीफ़ ले गए उस जगह पर जहाँ कोई ना गया आज तक, और ना कोई बाद में जाएगा, क्योंकि वो सिदरतुल मुंतहा है।
جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، انتہا کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہاں تک حضور تشریف لے گئے. تو یہ رجب کے ہے، اور رجب کے اعمال بڑے ہیں، اس میں روزے ہیں کہ اس میں آپ روزے رکھیں، کچھ کم زیادہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم 3 روزے رکھ لیں، اور 3 بھی نہیں رکھ سکتے اول تو بڑے بڑے مجتہدین اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں رجب، شعبان اور رمضان کی مکمل روزے رکھتے تھے، لیکن وہ کہا کہ اچھا نہیں رکھتے تھے، ایک اشرا یعنی 10 روزے آپ رکھ لیں. آپ 10 نہیں رکھ سکتے تو 3 رکھ لیں، اگر 3 بھی نہیں رکھ سکتے اور توفیق نہیں ہے، یہ وما توفیق اللہ باللہ، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ توفیق نہیں تو کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لیں، کیونکہ یہ سنتی روزے ہیں، واجب روزے نہیں ہیں رجب اور شعبان کے، یہ سنتی روزے ہیں، لیکن ان کا ثواب بسا اوقات بہت بڑھ جاتا ہے. اس کا علیحدہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ اب اس پہ بھی لوگ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں جو واجب روزہ ہے اس کا ثواب کم ہے، جو سنتی روزہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ماحول میں جہاں لوگ واجب روزے نہ رکھ رہے ہیں اور سنتی رکھ رہے ہیں تو ثواب ویسے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ روزے ہی ہے ان کے رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا یا وہ کر لیا، یا 2 بجے 2:30 بجے کسی نے دعوت دی ہم نے افطار کر لیا، تو ایسا روزہ نہیں ہے، اور روزہ کہلاتا ہی نہیں ہے. روزے کا اطلاق اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے اور اختتام بھی اپنے وقت پہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہنا اس میں یہ کھا سکتے ہیں، اس میں وہ کھا سکتے ہیں، یا پھر دوست دعوت دے دے اس کو ٹھکرا، یہ غیر شرعی بات ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم نے روزے رکھنے ہیں تو پورے روزے رکھنے ہیں، اور ایک روزہ بھی جو ہے رجب المعظم کا کئی سال کی عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے، روزوں سے بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیے اب میں آپ کو بات کہوں گا، آپ کو پھر ذہن میں یاد ہوگا کہ جی وہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ واجب کے کم ہو اور مستحب کو زیادہ ہو جائے. تو میں آپ کو سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں، سلام کرنا واجب ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے. سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب دینا واجب ہے. تو سلام کیا فرض ہے، جواب دینا واجب ہے. واجب کیوں ہے؟ کہ جب آپ سلام کے جواب میں جواب دیں گے تو اس کے جواب میں 1000 نیکی آپ کو ملے گی. سلام کرنے کا اگر 10 گنا ثواب ہے تو جواب دینے کا 30 گنا جواب ہے. تو یہ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ واجب سے یہ جو ہے مستحب ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اب آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو روزے رکھنے چاہیے، آپ کو اسراف کرنا چاہیے، اس میں زکوٰۃ اور خیرات بھی دینی چاہیے. آپ ماہ رجب میں اپنے بزرگوں کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے محافل و مجالس کا انعقاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہے تو اس رجب میں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ اب سے لے کر انتہا تک، آخر دم تک جو ہے رجب کی جو فضیلتیں ہیں وہ برقرار ہیں. تو ہم نے رجب کے مہینے میں جہاں اور باتیں سیکھی ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں جو بڑی بات یہ ہے کہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب کعبہ میں آئی. اب یہ ہمارے ہاں آج کل کچھ بہت واضح نزاع ہو رہے ہیں، لیکن نزاع نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ سکتا ہوں لا علمی کی بنا پہ کچھ الٹی سیدھی گفتگویں ہو جاتی ہیں. کہ دیکھیے یہ آپ ہمارے 12 امام ہیں، سارے اپنے گھر میں پیدا ہوئے. یہ ایک واحد امام مولا متقیان علی بن ابی طالب ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اب اس میں کیا بات سوچنے والی ہے کہ جو باقی امام اپنے گھر میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ درجے کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سارے محمد ہیں. جو اپنے گھر پیدا ہوئے وہ بھی، جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ بھی. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ کعبے میں علی بن ابی طالب کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں. مولا اگر گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی تو لوگ اس کا انکار کر دیتے کہ نہیں علی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، جو پیدا نہیں ہوا تو لم یلد ولم یولد ہے. وہ تو اللہ بزرگوں برتر ہے جو نہ پیدا ہوا، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا دادا ہے، نہ کسی کا رشتہ ہے اس کے ساتھ. وہ سب کا خالق اور مالک ہے. تو اس نے کعبے میں علی کو اس لیے پیدا کیا کہ دنیا سمجھ جائے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو جو خدا نہیں ہے تو یہ پہلی بات ہے کہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ نمائندے ہیں جن کو دیکھا لوگوں نے اور اللہ کو پہچانا ہے. یہ خدا کی شناخت کا باعث بنے ہیں. اللہ نے ان کی پیدائش کو اس لیے خانہ کعبہ میں رکھا کہ لوگ ان کو دیکھتے اور پہچانے کہ علی اس درجے پر ہے کہ اللہ نے اپنا گھر ان کی ولادت کے لیے منتخب کیا. علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ تو دلیل ہو گئی کہ آپ خانہ کعبہ میں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ
لوگ جو ہے انہیں خدا نہ سمجھیں، ان کی پیدائش چھپ نہ سکے، جو پیدائش چھپ نہیں سکی تو اسی لیے لوگوں نے کہا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ دوسری بڑی بات کیا ہے کہ حضرت علی حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مسجد میں اور حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ کہ اس میں کیا سوچنے والی بات ہے؟ یہ ہے کہ علی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں جب دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو خود کسی کی عبادت کر رہا ہو وہ لائق عبادت نہیں ہوتا۔ علی جو ہے معبود نہیں، عابد ہیں۔ علی جو ہے اللہ کی ذات کا مظہر ہے، علی ان کی صفات کا مظہر ہے، علی مظہر العجائب ہے، علی وہ تمام کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، تنہا علی کر لیتے ہیں۔ علی کا بڑا مقام ہے، ان کو بڑی عزتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ بھی جب توحید کی بات ہوگی تو دیکھیے علی بن ابی طالب اتنے فضائل کے باوجود، چونکہ اللہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے سارے بیٹے امام ہیں۔ آپ دیکھیے 11 بیٹے آپ کے امام ہیں۔ تو آپ، اور جب آپ بات کرتے ہیں علی بن ابی طالب، ابو طالب ان کے والد گرامی ہیں اور جناب سیدہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے سارے رشتے ہونے کے باوجود کہ باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، تو پھر یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اتنی رشتہ داری عظیم ہستیوں کی ہوتی ہے، اللہ کی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ یہ لوگ لے جانے والے ہیں، اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے پہ آپ کو دعوت دینے والے ہیں، تو ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور دیکھیے بڑا خوبصورت مولا کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصے سے بچو کیونکہ اس کی ابتدا نادانی اور نتیجہ پشیمانی ہے۔ تو مومنین میں یہی کہوں گا غصے سے اجتناب کریں، محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل کریں۔ مہینے آئیں گے جائیں گے چلتے رہیں گے، ہر مہینے کی مناسبت سے بھی آپ سے بات ہوگی، اور جو موضوع کبھی آپ منتخب کریں گے اور چاہیں گے ہم اس پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔